दोस्तों 5 लोगों को कुर्बानी बिल्कुल माफ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाजमी सुन लें। अगर ये 5 लोग कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इस ईद पर हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बैंक बैलेंस भी है, अच्छा खासा पैसा भी है, लेकिन अगर वो इस ईद पर कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदते तो अल्लाह के यहाँ उन पर एक धेले का गुनाह भी नहीं होगा। जी हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती ये की जाती है कि बस जिसके पास अच्छा घर या नौकरी देखी उसको कह दिया कि भाई तुम पर तो कुर्बानी फर्ज है, नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। लेकिन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें शरीयत ने कुर्बानी से बिल्कुल आज़ाद रखा है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे हैं फिर भी उन पर कुर्बानी माफ है। अगर आपने ईद से पहले ये 5 नाम ना समझे तो हो सकता है आप भी किसी गरीब पर ताना मार कर अपने लिए गुनाह कमा रहे हों। तो आइए बात करते हैं उन 5 लोगों में से सबसे पहले बंदे की, जिसकी हकीकत जानकर आपके अपने घर की खवातीन हैरान रह जाएंगी। तो भाइयों और बहनों, इन 5 लोगों में से जो सबसे पहला बंदा है वो हमारे अपने घरों में मौजूद है और वो है हमारे घर की शादीशुदा औरत या बीवी। अब यहाँ बात को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस एक पॉइंट पर इतनी बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि ईद के दिनों में हर घर में बहस हो रही होती है। हमारे यहाँ आमतौर पर क्या देखा जाता है, एक शौहर है, वो अच्छा कमा रहा है, साहिब हैसियत है और वो अपने नाम पर एक बड़ी कुर्बानी या हिस्सा डाल देता है। अब वो पूरे मोहल्ले में फख्र से बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुर्बानी कर दी, लेकिन उसी घर में जो उसकी बीवी है उस बेचारी के पास पहनने के लिए सोने के 3-4 जेवर या कुछ चूड़ियां तो होती हैं जो उसे शादी पर मिली होती हैं, लेकिन उसके पास अपना कोई बैंक बैलेंस, कोई नकद रकम या कोई जाती कारोबार नहीं होता। अब ईद के मौका पर पूरे खानदान के ताने शुरू हो जाते हैं कि लो जी, शोहर तो इतना अमीर है और देखो बीवी अपने नाम की कुर्बानी ही नहीं कर रही, कितनी कंजूस है, इस पर तो गुनाह चढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस्लाम और शरीयत का वो सच्चा कानून बताता हूँ जो शायद आपको किसी ने इतने आसान लफ्जों में ना बताया हो। इस्लाम का कानून ये कहता है कि मियाँ और बीवी का माल एक नहीं होता, दोनों अलग अलग मालिक हैं। अगर बीवी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर नकद रकम या ऐसा सोना नहीं है जिसे वो बेचकर पैसे निकाल सके, या उसके पास कोई जाती आमदनी नहीं है, तो उस औरत पर कुर्बानी बिल्कुल माफ है, चाहे उसका शौहर दुनिया का अमीर तरीन इंसान ही क्यों ना हो। शौहर की अमीरी की वजह से बीवी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। दोस्तों यहाँ मुझे आप सबसे एक सच्चा जवाब चाहिए। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर बताएं कि क्या आपके अपने घर में या आपके रिश्तेदारों में औरतों की कुर्बानी को लेकर ऐसी बहस होती है या नहीं। हाँ या ना में कमेंट्स लाजमी करें, मैं आप सबके कमेंट्स खुद पढ़ूंगा। अब एक और बड़ी पते की बात सुने। बहुत से लोग कहेंगे कि यार बीवी के पास सोना तो है ना, वो जो चूड़ियां या हार उसने पहना हुआ है वो साहिब निसाब होने के लिए काफी है, तो कुर्बानी क्यों माफ हुई। तो मेरे भाइयों, शरीयत का असूल ये है कि अगर वो सोना सिर्फ उसके पहनने के इस्तेमाल में है और उसके पास ईद के दिनों में 1 रुपया भी नकद नहीं है कि वो जाकर मंडी से जानवर खरीद सके या किसी इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल सके, और शोहर भी उसे कुर्बानी के पैसे देने से साफ इनकार कर दे, तो उस बेचारी औरत पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो अपना जेवर बेचकर या सुनारे के पास गिरवी रखकर कुर्बानी करे। अगर वो पैसे ना होने की वजह से कुर्बानी नहीं करती तो अल्लाह की कसम मेरे पाक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक उस औरत पर एक धेले का गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम किसी पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगली बार अगर कोई आपके घर की खवातीन को ये कहकर डराए कि तुम कुर्बानी नहीं कर रही तो गुनाहगार हो जाओगी, तो उन्हें ये वीडियो लाजमी दिखा दीजिएगा ताकि उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाए। लेकिन ये तो सिर्फ पहली मिसाल थी, अब जो दूसरा बंदा है वो तो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला है। एक ऐसा इंसान जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन शरीयत कहती है कि उस पर कुर्बानी करना बिल्कुल माफ है और ना करने पर कोई गुनाह नहीं। दोस्तों कौन है ये दूसरा बंदा, चलिए आपको बताता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, वो दूसरा बंदा जिस पर कुर्बानी बिल्कुल माफ है वो कोई गरीब या मिस्कीन नहीं है, बल्कि वो हमारे मोहल्ले या खानदान का वो बड़ा कारोबारी या नौकरी पेशा बंदा हो सकता है जो दिखने में बहुत अमीर लगता है,
ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم کسی کی بڑی گاڑی، اس کا بڑا گھر یا اس کا لاکھوں کا کاروبار دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا مالدار ہے، اس پر تو قربانی واجب ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس چمک دمک کے پیچھے اس بندے کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس کا بڑا شو روم ہے یا وہ بڑا بزنس مین ہے، عید کے دنوں میں اس کے پاس نقد رقم یعنی کیش بھی موجود ہے اور اس کا کاروبار بھی لاکھوں کا ہے، لیکن اس بندے نے مارکیٹ کا یا کسی بینک کا اتنا بڑا قرضہ دینا ہے کہ اگر وہ اپنا سارا مال اور نقد رقم بھی بیچ دے تب بھی وہ قرضہ پورا نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ اس پر ادھار چڑھا ہوا ہے۔ اب ایسے بندے کے بارے میں اسلام کا قانون سنیں جو دل کو سکون دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے انسان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے پاس قرضے نکال کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر فالتو مال ہونا چاہیے۔ لیکن جس بندے کے سر پر اپنے مال سے زیادہ قرضہ کھڑا ہے وہ اسلام کی نظر میں امیر نہیں ہے بلکہ وہ مقروض ہے، اس لیے چاہے وہ مہینے کے لاکھوں روپے ہی کیوں نہ کما رہا ہو، جب تک وہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہے اس پر قربانی بالکل معاف ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے حق ادا کرو، یعنی قرضہ اتارو، اور پھر نفل یا واجب عبادتوں کی طرف آؤ۔ دوستو یہاں پر میں آپ سب سے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا ایک انسان کو قرضہ اتارنے سے پہلے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے یا پہلے اپنا قرضہ صاف کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹس میں لازمی دیں، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ کسی مقروض بھائی کی بہت بڑی رہنمائی کر سکتا ہے۔ دوستو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ دکھاوے اور معاشرے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے چکر میں اپنی عزت بچانے کے لیے مزید ادھار پکڑ کر یا کمیٹی ڈال کر منڈی چلے جاتے ہیں اور لاکھوں کا جانور لے آتے ہیں کہ کہیں برادری میں ناک نہ کٹ جائے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، محلے داروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اور اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر آپ پر قرضہ ہے اور آپ قربانی نہیں کر پا رہے تو دل چھوٹا مت کریں، میرے رب نے آپ کو معافی دی ہے، شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے۔ قرضہ ہوتے ہوئے زبردستی قربانی کے لیے خود کو عذاب میں ڈالنا اسلام کا حکم نہیں ہے۔ دوستو اب یہ 2 لوگ تو ہو گئے، لیکن جو تیسرا بندہ ہے اس پر قربانی کی معافی کا قانون اتنا عجیب اور زبردست ہے کہ اس میں اگر وہ بندہ کروڑ پتی بھی ہو تب بھی عید کے 3 دن اس پر قربانی معاف رہتی ہے۔ دوستو کون ہے وہ کروڑ پتی بندہ جس پر قربانی فرض نہیں ہوتی؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ وہ تیسرا بندہ جس پر قربانی بالکل معاف ہے وہ ہے شرعی مسافر، یعنی وہ شخص جو عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں اپنے گھر سے دور کسی دوسرے شہر یا ملک کے سفر پر ہو اور وہاں اس کا قیام 15 دن سے کم کا ہو۔ دوستو اب اس بات کو ذرا باریکی سے سمجھیے گا، کیونکہ عید کے دنوں میں لاکھوں لوگ اپنے کاروبار، نوکری یا کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا سوچا جاتا ہے؟ اگر ایک بندہ بہت امیر ہے، اس کا بینک بیلنس کروڑوں میں ہے اور وہ عید کے دنوں میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مالدار ہے، اس نے وہاں جا کر حصہ کیوں نہیں ڈالا، یہ تو گناہگار ہو گیا۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، میرا دین مسافر پر اتنی بڑی رعایت دیتا ہے کہ عید کے ان 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو اگر آپ شرعی مسافر ہیں تو چاہے آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو آپ پر قربانی بالکل معاف ہے۔ اگر آپ سفر کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے تو اللہ کے ہاں آپ پر ایک رتی برابر بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر کے لیے شریعت نے احکامات کو بہت ہلکا کر دیا ہے۔ دوستو یہاں پر مجھے آپ سب سے ایک بہت اہم اور سچی بات جاننی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے دنوں میں اپنے گھر سے دور کسی دوسرے شہر میں ہوتے ہیں یا جن کے رشتہ دار عید پر سفر میں ہوتے ہیں؟ ذرا نیچے کامنٹس میں اپنے شہر کا نام لکھ کر بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کتنے بھائی عید اپنے گھر سے دور گزارتے ہیں۔ ابھی کامنٹ کریں۔ دوستو اب یہاں ایک اور بڑے پتے کی بات سنیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر مسافر پر قربانی معاف ہے لیکن وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے اپنے پیچھے گھر والوں کو پیسے بھیج دے کہ میرے نام کی قربانی کر دو تو کیا وہ ہو جائے گی؟ تو میرے بھائیوں اگر مسافر اپنی مرضی سے قربانی کرنا چاہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے، اس کا ثواب اسے پورا ملے گا۔ لیکن دوستو بات ہو رہی ہے فرض یا واجب ہونے کی اور گناہ کی۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ سفر کی تکلیف یا پیسوں کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ ہی وہ گناہگار ہوگا۔
اسلام نے مسافر پر یہ بوجھ بالکل ہٹا دیا ہے تاکہ وہ اپنے سفر کو آسانی سے پورا کر سکے۔ دوستو یہ تو ہو گئے 3 لوگ، لیکن اب جو چوتھا بندہ ہے اس کی معافی تو اتنی پکی ہے کہ اگر وہ بندہ قربانی کر بھی لے تب بھی اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اور نہ کرنے پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ ہو۔ یہ ایک ایسا معصوم بندہ ہے جس کا ذکر سن کر آپ کا دل بھی پگھل جائے گا۔ دوستو کون ہے یہ چوتھا بندہ؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ چوتھا بندہ جس پر قربانی بالکل معاف ہے وہ ہے نابالغ بچہ یا بچی۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے اور روزمرہ کی زندگی کے حساب سے سمجھیے گا، کیونکہ یہاں اکثر لوگ ایک جذباتی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ ہے جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا، یعنی وہ یتیم ہو گیا۔ اب وراثت کے قانون کے مطابق اس بچے کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے کا بینک بیلنس یا جائیداد منتقل ہو گئی ہے۔ وہ بچہ دنیاوی حساب سے بہت امیر ہے، لیکن اس کی عمر ابھی صرف 8، 10 یا 12 سال ہے، یعنی وہ ابھی شرعی طور پر بالغ نہیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ ارے بھائی اس بچے کے اکاؤنٹ میں تو اتنے لاکھوں روپے پڑے ہیں، اس کے نام کی قربانی کیوں نہیں کی؟ یہ تو گناہ گار ہو گیا، اس کے سرپرست کو چاہیے تھا کہ اس کے مال میں سے قربانی کرتا۔ لیکن دوستو اسلام کا انصاف اور خوبصورتی دیکھیں۔ شریعت کا اٹل قانون یہ ہے کہ عبادتوں کا مکلف یعنی ذمہ دار صرف وہی انسان ہوتا ہے جو بالغ ہو۔ نابالغ بچے پر نہ تو نماز فرض ہے، نہ روزے کا حساب ہے، اور نہ ہی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ اپنے نام پر کروڑوں روپے کی جائیداد ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ اس بچے کے مال میں سے عید پر قربانی کرنا اس کے سرپرست یا دادا چچا پر بالکل واجب نہیں ہے۔ اگر وہ بچے کے نام پر قربانی نہیں کرتے تو اللہ کی قسم اس معصوم بچے پر یا اس کی دیکھ بھال کرنے والوں پر ایک رتی برابر بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ابھی گناہ لکھنا شروع ہی نہیں ہوئے۔ دوستو یہاں پر مجھے آپ سب کی ایک سچی رائے چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے خاندان یا محلے میں دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں یا یتیم بچوں کے مال کو دیکھ کر ان کی قربانی پر باتیں بناتے ہیں؟ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یا رائے نیچے کامنٹس میں لازمی لکھیں، کیونکہ آپ کا کامنٹ دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے گھروں میں بہت عام ہے، اکثر مائیں جذباتی ہو کر کہتی ہیں کہ یار میرا بیٹا تو بڑا لاڈلا ہے، اس سال میں اپنے بیٹے کے نام کا الگ سے حصہ ڈالوں گی، بھلے اس کے پاس اپنے پیسے نہ ہوں۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، اگر آپ اپنے شوق سے، اپنے پیسوں سے اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے نام پر صدقہ اور خیرات کے طور پر قربانی کرنا چاہتی ہیں تو اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن اپنے ذہن پر یہ بوجھ سوار کرنا کہ اگر میں نے اپنے نابالغ بچے کے نام کی قربانی نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا، یہ بالکل غلط اور من گھڑت سوچ ہے۔ اسلام نے بچوں کو اس بوجھ سے بالکل آزاد رکھا ہے تاکہ وہ ہنستے کھیلتے اپنی عید گزار سکیں۔ اب یہ 4 لوگ تو ہو گئے، لیکن اب باری ہے 5ویں اور آخری بندے کی۔ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس پر معافی کا قانون سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے دل سے اسلام کی سچائی کے لیے سبحان اللہ نکلے گا۔ ایک ایسا انسان جو عید کے دن ہمارے درمیان ہی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہوتا ہے۔ کون ہے یہ آخری بندہ؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان 5 لوگوں میں سے جو سب سے آخری بندہ ہے وہ ہے ذہنی طور پر بیمار، معذور یا دیوانہ شخص۔ اب اس بات کو ذرا معاشرتی اور گھریلو زندگی کے حساب سے سمجھیے گا۔ اللہ نہ کرے لیکن ہمارے آس پاس یا خاندانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل پوری نہیں ہوتی، جو ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے۔ اب فرض کریں کہ ایسے کسی شخص کے نام پر اس کے والدین نے بہت سا مال، جائیداد یا کوئی فنڈ چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیاوی قانون میں بہت امیر ہے۔ ہمارے معاشرے کی بے حسی دیکھیں، لوگ عید کے دنوں میں ایسے معذور لوگوں کو دیکھ کر بھی تبصرے شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے سرپرستوں کو چاہیے تھا کہ اس کے مال سے قربانی کرتے، نہیں کی تو اس کے سر پر گناہ چڑھے گا۔ لیکن میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان سنیں جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ذہنی طور پر بیمار یا مجنون ہو یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس بندے کو میرے رب نے عقل کی دولت ہی نہیں دی
اس پر دنیا کا کوئی قانون، کوئی سزا اور قربانی جیسی کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر قربانی بالکل معاف ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں آپ سب سے دل کی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ چھوڑ کر اپنے دین کے ان خوبصورت اور آسان قوانین کو عام کرنا چاہیے؟ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو نیچے کامنٹس میں سبحان اللہ یا بے شک لازمی لکھیے گا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے کتنے بھائیوں کو اسلام کی یہ خوبصورتی دل سے پسند آئی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ 5 لوگ جن پر شریعت نے قربانی بالکل معاف کی ہے۔ پہلی وہ شادی شدہ عورت جس کا اپنا ذاتی مال نہ ہو، دوسرا وہ کاروباری شخص جو لاکھوں کما کر بھی قرضے تلے دبا ہو، تیسرا وہ بندہ جو عید کے دنوں میں مسافر ہو، چوتھا وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہو، اور پانچواں وہ شخص جو ذہنی طور پر معذور ہو۔ دوستو، اسلام نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے، اس میں زبردستی یا دکھاوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو پورے دل سے قربانی کیجئے اور غریبوں کا حق ادا کیجئے۔ لیکن اگر آپ ان 5 لوگوں میں سے کسی ایک حالت میں ہیں تو معاشرے کے تانوں سے مت ڈریں، آپ کا رب آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ عید سے پہلے سب کی یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔